कराची की अहम शाहराहों पर रक्षों के दाखिले पर पाबंदी में 2 माह की तोसी। कराची में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए कमिश्नर कराची ने शहर की 25 अहम शाहराहों पर 2 और 4 सीटर रक्षों के दाखिले पर आयद पाबंदी में मजीद 2 माह की तोसी कर दी है। इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये पाबंदी सेक्शन 144 के तहत नाफिज की गई है और ट्रैफिक पुलिस की सिफारिश पर इसमें तोसी की गई है। हुकाम का कहना है इस इकदाम का मकसद शहर की मरकजी शाहराहों पर ट्रैफक के दबाव को कम करना और आमदोरफ्त को बेहतर बनाना है। पाबंदी के दायरे कार में शामिल अहम शाहराहों शाहराह फैसल, आई चंडीगढ़ रोड, शाहराह कायदीन, शहीद मिल्लत, शेरशाह रोड, अब्दुल्ला हारून रोड से दो तलवार तक, शाहराह फिरदौसी स्टेडियम रोड, सरशाह सलमान रोड, राशिद महनाज रोड, शाहराह पाकिस्तान, हब रोड, कायदाबाद से लाडी, यूनिवर्सिटी रोड, कुरंगी रोड, क्यूमाबाद से तुरंगी क्रॉसिंग, सुपर हाईवे से मलीर हॉल्ट और सरकारी टाउन से सराब रोड तक शामिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन शाहराहों पर रक्षों का दाखिला फौरी तौर पर मुकम्मल ममनू है। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतलका इलाके के एसएचओ को सेक्शन 188 के तहत मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी गई है। हुकाम ने शहरियों और रक्षा ड्राइवरों से अपील की है कि वो कवानीन पर अमल करें ताकि शहर में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। कराची की सियासत में अचानक बड़ी तंजीमी तब्दीली। फंक्शनल लीग ने डिस्ट्रिक्ट साउथ में नई क़यादत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के सेक्रेटरी जनरल सरदार अब्दुल रहीम ने एक अहम तंजीमी फैसला करते हुए डिस्ट्रिक्ट साउथ की साबका बॉडी तहलील कर दी और नई क़यादत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इस फैसले को कराची की सियासी सूरत हाल में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ऐलान के मुताबिक सैयद खुर्रम शाह को डिस्ट्रिक्ट साउथ का सदर मुकर्रर किया गया, जबकि इमरान कोतवाल को सीनियर वाइस सदर की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी तरह इम्तियाज लगारी, इरफान कादरी, इफ्तिखार सिद्दीकी और सलीम दरबार को वाइस सदर नामजद किया गया। तंजीमी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने के लिए सैयद मुजम्मिल को जनरल सेक्रेटरी, वाहिद कुरैशी को एडिशनल सेक्रेटरी, जबकि अलीम बलोच और काविश पारक को ज्वाइंट सेक्रेटरीज मुकर्रर किया गया। मजीद ओहदों में मुजम्मिल राजपूत को राब्ता सेक्रेटरी, ताबिश अंसारी को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और दानियाल शाह को फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया। अक़लियती विंग की जिम्मेदारी अशोक, जबकि मेडिकल विंग की जिम्मेदारी अहमद इकबाल को सौंपी गई। इस मौके पर फंक्शनल लीग सिंध के ज्वाइंट सेक्रेटरी फकीर गुलाम नबी मोंगरियो भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है नई क़यादत और कारकुनान की मेहनत से डिस्ट्रिक्ट साउथ को फंक्शनल लीग का मजबूत किला बनाया जाएगा कि पार्टी तंजीम को फौरी तौर पर PS, UC और वार्ड सतह पर फाल किया जाए और अवामी राब्ता मुहिम तेज की जाए। उनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में पानी, बिजली, गैस, सीवरेज, सड़कों की खस्ता हाली, बेरोजगारी और महंगाई जैसे संगीन मसाइल मौजूद हैं और फंक्शनल लीग अवाम की शाना बशाना खड़ी है। आखिर में नौ मुंतखब अहदेदारों ने क़यादत के एतमाद पर शुक्रिया अदा करते हुए पार्टी को फाल बनाने और अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करने के लिए अज़म का इजहार किया। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक तरफ खुशखबरी तो दूसरी तरफ खतरे की घंटी बज गई। मुल्क भर में LPG की कीमत में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद LPG 10 रुपए फी किलो सस्ती हो गई। नई कमी के बाद LPG की कीमत 290 रुपए फी किलो तक आ गई है, जिससे सार्फिन को वक्ती रिलीफ जरूर मिला है। ताहम दूसरी जानिब हकीकत ये है कि ओगरा ने LPG की सरकारी कीमत 209 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है, मगर उसके बावजूद मार्केट में उन निर्खों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। शहरियों का कहना है कि अगर ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत पर LPG फरोख्त की जाए तो आवाम को हकीकी रिलीफ मिल सकता है। सार्फिन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरकारी निर्खों पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। उधर आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा देखने में आया। आलमी मंडी में बैरेट खाम तेल की कीमत 1.1% इजाफे के बाद $60.47 फी बैरल हो गई, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल 0.9% इजाफे के साथ $56.67 फी बैरल पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक अगर आलमी सतह पर तेल महंगा होता रहा तो उसके असरात पाकिस्तान में भी महसूस किए जा सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या LPG की कीमत में ये कमी बरकरार रहेगी या महंगाई एक बार फिर वार करेगी?
پاکستان کرکٹ کے سٹار بیٹر اور سابق کپتان بابر اعظم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ جدید کرکٹ کے عظیم کھلاڑیوں میں شمار کیوں ہوتے ہیں۔ T20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ رنز بنانے کے بعد اب بابر اعظم نے ایک اور تاریخی ریکارڈ اپنے نام کر لیا، ایسا ریکارڈ جو اس سے قبل صرف بھارتی سپر سٹار ویراٹ کوہلی کے پاس تھا۔ یہ شاندار لمحہ آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ BBL 15 میں جہاں بابر اعظم سڈنی سکسرز کی نمائندگی کرتے ہوئے سڈنی تھنڈر کے خلاف میدان میں اترے۔ سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے اس میچ میں بابر نے 42 گیندوں پر 58 رنز کی کلاسیکل اور ذمہ دارانہ اننگز کھیلی، جس میں 5 چوکے اور شاندار 6 چھکے شامل تھے۔ اس نصف سنچری کے ساتھ بابر اعظم نے T20 کرکٹ میں پہلی اننگز کھیلتے ہوئے 50 یا اس سے زائد رنز اسکور کیے اور یوں وہ ویراٹ کوہلی کے برابر آ گئے۔ لیکن اصل کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بابر اعظم نے یہ سنگ میل صرف 163 اننگز میں عبور کیا، جبکہ ویراٹ کوہلی کو یہی کارنامہ انجام دینے کے لیے 216 اننگز درکار تھیں۔ اس فہرست میں ڈیوڈ وارنر اور جوس بٹلر 58 نصف سنچریز کے ساتھ بابر اور کوہلی سے پیچھے رہ گئے۔ میچ میں بابر نے ڈینیل کے جلد آؤٹ ہونے کے بعد اننگز کو سنبھالا، پاور پلے میں اسٹرائک روٹیٹ کی اور جوش فلپے کے ساتھ شاندار سنچری پارٹنرشپ قائم کی، جو بڑے سکور کی بنیاد بنی۔ آخری اوورز میں بابر نے اسکورنگ ریٹ بڑھایا۔ بابر اعظم 18ویں اوور میں آؤٹ ہوئے، مگر تب تک سڈنی سکسرز 158 رنز کے ساتھ مضبوط سکور تک پہنچ چکی تھی۔ یہ صرف ایک میچ نہیں تھا، یہ بابر اعظم کا اعلان تھا کہ ریکارڈز اب بھی ختم نہیں ہوئے۔ نورا فتح ممبئی میں خوفناک حادثے کا شکار۔ بالی ووڈ کی مشہور رقاصہ اور اداکارہ نورا فتح ممبئی میں ایک خطرناک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئیں، مگر خوش قسمتی سے وہ بال بال بچ گئیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب نورا فتح اپنی ٹیم کے ہمراہ عالمی شہرت یافتہ امریکی DJ ڈیوڈ گوئٹا کے کنسرٹ میں شرکت کے لیے جا رہی تھیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق نورا فتح سن برن فیسٹیول میں پرفارم کرنے جا رہی تھیں کہ اچانک ایک نشے میں دھت ڈرائیور نے کی گاڑی کو زوردار ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ گاڑی کو شدید نقصان پہنچا اور نورا کے سر پر چوٹ آئی، جس کے بعد انہیں فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسپتال میں ڈاکٹرز نے احتیاطی طور پر نورا فتح کا CT اسکین کیا تھا تاکہ اندرونی چوٹ یا خون بہنے کے خدشے کو جانچا جا سکے۔ تاہم ڈاکٹرز نے تصدیق کی کہ نورا کو انفیکشن ہوا ہے اور انہیں آرام کا مشورہ دیا گیا۔ لیکن اصل حیرت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کے مشورے کے باوجود نورا فتح اسپتال سے فارغ ہوتے ہی سیدھا کنسرٹ اسٹیج پہنچ گئیں اور سن برن 2025 میں شاندار پرفارمنس دے کر سب کو حیران کر دیا۔ مداحوں نے ان کے جذبے، محنت اور پروفیشنلزم کو خوب سراہا۔ حادثے کے بعد نورا کی گاڑی کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ واضح رہے کہ نورا فتح کے لیے یہ سال عالمی سطح پر بے حد کامیاب رہا ہے۔ حال ہی میں وہ دی جیمی فالن شو میں بھی اپنی پرفارمنس سے دھوم مچا چکی ہیں، جبکہ اداکاری میں انہوں نے کنچنا 4KD، دی ڈیول اور ویب سیریز دی رائلز کے ذریعے اپنی موجودگی منوائی ہے۔ واقعی نورا فتح نے ثابت کر دیا کہ اسٹیج کے لیے درد بھی رکاوٹ نہیں بنتا۔ ریکارڈ زمیں بوس، بھارت بے بس، ایک اننگ، کئی ریکارڈز اور سمیر منہاس کا نام کرکٹ کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھ دیا گیا۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم کے اوپننگ بیٹر سمیر منہاس نے اپنی شاندار اور تاریخ ساز کارکردگی سے نہ صرف بھارت کو فائنل میں چاروں خانے چت کیا، بلکہ سابق پاکستانی اوپنر سمیع اسلم کا 13 سالہ پرانا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا۔ دبئی میں کھیلے گئے ایشین کرکٹ کونسل انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں سمیر منہاس کی بیٹنگ نے میچ کا رخ یک طرفہ بنا دیا اور پاکستان نے بھارت کو 191 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ فائنل جیسے بڑے اور دباؤ بھرے مقابلے میں سمیر منہاس نے غیر معمولی اعتماد اور جارحانہ انداز کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کے خلاف انہوں نے 113 گیندوں پر 17 شاندار چوکے اور 9 فلک شگاف چھکوں کی مدد سے دھواں دار 172 رنز سکور کیے۔ ان کی شاندار اننگز نہ صرف پاکستانی شائقین کے لیے یادگار لمحہ بنی، بلکہ بھارتی بالرز کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی۔ ہر شاٹ میں کلاس، طاقت اور میچورٹی صاف نظر آ رہی تھی۔ سمیر منہاس کی یہ اننگز کئی حوالوں سے تاریخی قرار دی جا رہی ہے۔ یہ کسی بھی پاکستانی بیٹر کی جانب سے یوتھ ون ڈے میں کھیلی گئی سب سے بڑی انفرادی اننگز ہیں، جبکہ بھارت کے خلاف بھی یہ اب تک کا سب سے بڑا انفرادی سکور بن گیا ہے۔ فائنل میں ایسی کارکردگی نے سمیر کو راتوں رات قومی ہیرو بنا دیا۔ پورے ٹورنامنٹ میں سمیر منہاس کی بیٹنگ تسلسل اور معیار کی علامت رہی۔ انہوں نے ایشیا کپ میں مجموعی طور پر 471 رن سکور کیے اور ٹورنامنٹ کے ٹاپ اسکورر قرار پائے۔
ساتھ ہی انہوں نے ایشیا کپ کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ 2012 کے انڈر 19 ایشیا کپ میں سمیع اسلم کے پاس تھا، جنہوں نے 461 رن بنائے تھے، مگر اب یہ ریکارڈ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ سمیر منہاس کی یہ شاندار کامیابی پاکستانی کرکٹ کے روشن مستقبل کی واضح جھلک ہے۔ اگر یہی جذبہ، محنت اور تسلسل برقرار رہا تو وہ دن دور نہیں جب یہی نوجوان اسٹار قومی ٹیم کی پہچان بنے گا اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرے گا۔ پاک دھرتی کے شیروں نے بھارت کو فائنل میں رونڈ ڈالا، چھوٹے شاہینوں نے بھارتی کھلاڑیوں کو دھول چٹا دی، پاکستان بھر میں جشن کا سما۔ ایشین کرکٹ کونسل انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو 191 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے کر شاندار انداز میں ٹرافی اپنے نام کر لی۔ یہ مقابلہ صرف ایک میچ نہیں بلکہ جذبے، محنت اور قومی غیرت کی شاندار مثال بن گیا۔ 348 رنز کے بڑے ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم پاکستانی بالرز کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور صرف 156 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ میچ کا آغاز بھارت کے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کے فیصلے سے ہوا، مگر یہ فیصلہ پاکستان کے لیے خوش قسمتی ثابت ہوا۔ پاکستانی بیٹنگ لائن نے ابتدا ہی سے بھارتی بالرز پر دباؤ ڈال دیا۔ مقررہ 50 اوورز میں پاکستان نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 347 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا اور بھارت کو جیت کے لیے 348 رنز کا مشکل ہدف دیا۔ پاکستان کی جانب سے سمیر منہاس نے شاندار اور یادگار اننگز کھیلی۔ انہوں نے 113 گیندوں پر 17 چوکے اور 9 چھکوں کی مدد سے دھواں دار 172 رنز سکور کیے اور اس ٹورنامنٹ کے ٹاپ اسکورر بھی قرار پائے۔ ان کا ہر شاٹ پاکستانی شائقین کے دلوں کی دھڑکن بن گیا۔ احمد حسین نے 56 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی جبکہ عثمان خان نے 35 رنز کا اضافہ کیا۔ کپتان فرحان یوسف نے 19 اور حمزہ ظہور نے 18 رنز بنائے جبکہ محمد سیام اور نقاب شفیق بالترتیب 13 اور 12 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ بھارتی بیٹنگ کا آغاز کمزور ثابت ہوا۔ صرف دیونندرن 36 اور سوریہ ونشی 26 رنز کے ساتھ کچھ مزاحمت دکھا سکے۔ پاکستانی بالنگ اٹیک مکمل طور پر حاوی رہا۔ علی رضا نے 42 رنز دے کر 4 اہم وکٹیں حاصل کی جبکہ محمد سائم، عبدالسبحان اور ضیاء احسن نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی رات دکھائی۔ میچ کے اختتام پر سمیر منہاس کو نہ صرف میچ بلکہ پورے ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اسی شاندار فتح کے ساتھ پاکستان نے دوسری مرتبہ انڈر 19 ایشیا کپ کا فائنل ٹائٹل جیت لیا، جبکہ 2012 میں پاکستان اور بھارت مشترکہ فاتح رہے تھے۔ یہ کامیابی پاکستانی کرکٹ کے روشن مستقبل کی نوید ہے۔ بنگلہ دیش ایک بار پھر شدید سیاسی اور عوامی بے چینی کی لپیٹ میں آ گیا جب بنگلہ دیشی طلبہ تنظیم کے رہنما عثمان ہادی کی تدفین کے بعد مشتعل ہجوم نے نیشنل پارلیمنٹ پر دھاوا بول دیا۔ غم و غصے سے بھرے مظاہرین نے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا، عمارت کے اندر داخل ہو کر نعرے بازی کی اور شدید احتجاج کیا، جس سے دارالحکومت ڈھاکہ میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ مظاہرین نے نہ صرف عثمان ہادی کے قتل پر انصاف کا مطالبہ کیا بلکہ ملک میں شرعی قوانین کے نفاذ کا نعرہ بھی بلند کر دیا، جس نے صورتحال کو مزید حساس بنا دیا۔ سیکیورٹی ادارے فوری طور پر حرکت میں آ گئے، تاہم احتجاجی مظاہرے کافی دیر تک جاری رہے۔ واضح رہے کہ عثمان ہادی جولائی میں حسینہ واجد حکومت کے تختہ الٹنے والی طلبہ تحریک کے اہم رہنما تھے اور طلبہ رہنماؤں کے قائم کردہ سیاسی پلیٹ فارم انقلاب منشا کے ترجمان بھی تھے۔ وہ بنگلہ دیش کے آئندہ انتخابات میں آزاد حیثیت میں حصہ لینے کے خواہش مند تھے۔ عثمان ہادی کو گزشتہ جمعے کو ڈھاکہ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا تھا۔ انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ابتدائی آپریشن کے بعد مزید علاج کے لیے سنگاپور بھیجا گیا، تاہم وہ دوران علاج دم توڑ گئے۔ بنگلہ دیشی حکام کے مطابق قاتلانہ حملے کی تحقیقات جاری ہیں اور اب تک 14 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ یاد رہے کہ اس واقعے کے خلاف مظاہرین نے ایک روز قبل بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے بھی احتجاج کیا تھا۔ عثمان ہادی کی موت نے بنگلہ دیش میں ایک بار پھر یہ سوال کھڑا کر دیا ہے، کیا یہ صرف ایک قتل ہے یا کسی بڑے سیاسی طوفان کی شروعات؟ ندھی اگروال فلمی تقریب میں بے قابو ہجوم کا نشانہ بن گئیں۔ بالی ووڈ کی معروف اداکارہ ندھی اگروال ایک فلمی تقریب کے دوران اس وقت خوفناک صورتحال سے دوچار ہو گئیں جب بے قابو ہجوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔
اور سیکیورٹی انتظامات مکمل طور پر ناکام دکھائی دیے۔ یہ واقعہ ان کی آنے والی فلم دی راجہ صاحب کے گانے سہانا سہانا کی لانچ تقریب کے بعد پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی ایونٹ ختم ہوا اور ندھی اگروال باہر آئیں، مردوں کا ہجوم ان کے گرد جمع ہو گیا۔ شدید بد نظمی اور دھکم پیل کے باعث اداکارہ کو بڑی مشکل سے اپنی گاڑی تک پہنچایا گیا، جبکہ موقع پر موجود سیکیورٹی صورتحال کو مؤثر انداز میں سنبھالتی نظر نہیں آئی۔ ان مناظر کے سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر غصے اور تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ صارفین نے سوال اٹھایا کہ آخر فلمی تقریبات میں خواتین فنکاروں کی حفاظت کے لیے مؤثر اور سخت انتظامات کیوں نہیں کیے جاتے۔ معروف گلوکارہ چنمئی سریپاٹا نے واقعے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ مردوں کا ایسا رویہ ہے جو لکڑ بھگوں سے بھی بدتر ہے، بلکہ لکڑ بھگوں کی مثال دینا بھی ان کی توہین ہوگی۔ کئی صارفین نے براہ راست فلم کی ٹیم اور ایونٹ مینجمنٹ کو ذمہ دار قرار دیا۔ ایک صارف نے لکھا کہ یہ مداحوں کا جنون نہیں بلکہ ناقص انتظامات کا نتیجہ ہے، جہاں بھیڑ کو کنٹرول کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں تھا۔ بعض افراد نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ لوگ مداح نہیں بلکہ مداحوں کے بیس میں درندے ہیں۔ تاحال نہ تو ندھی اگروال اور نہ ہی فلم دی راجہ صاحب کی ٹیم کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان سامنے آیا۔ تاہم یہ واقعہ ایک بار پھر فلمی ایونٹس میں خواتین کی سیکیورٹی اور انتظامی نااہلی پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر گیا ہے۔ واضح رہے کہ ندھی اگروال نے فلم منا مائیکل سے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور اب وہ ہارر کامیڈی فلم دی راجہ صاحب میں پربھاس، سنجے دت اور مالویکا کے ساتھ نظر آئیں گی، جو 9 جنوری کو ریلیز ہوگی۔ پاکستان کی معروف اداکارہ اور ماڈل یشما گل سوشل میڈیا پر اپنے بے باک بیانات اور بولڈ لباس کے باعث اکثر تنقید کی زد میں رہتی ہیں۔ مشہور ڈرامہ سیریل درشہوار اور پیار کے صدقے سمیت کئی مقبول پروجیکٹس میں اداکاری کرنے والی یشما گل ایک بار پھر اپنی ایک نامناسب ویڈیو کے باعث تنقید کی زد میں ہیں۔ حال ہی میں یشما گل لاہور میں ہونے والے برائڈل ویک میں شریک ہوئیں، جہاں انہوں نے ایک شخص کو زور سے گلے لگایا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی صارفین نے یشما گل کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ویڈیو کے منظر عام پہ آتے ہی سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے مختلف رد عمل سامنے آئے۔ کئی صارفین نے اس عمل کو نامناسب قرار دیتے ہوئے اداکارہ پر تنقید کی، جبکہ بعض نے اسے ذاتی معاملہ قرار دے کر نظر انداز کرنے کا مشورہ دیا۔ سوشل میڈیا پر ہونے والی بحث میں کچھ صارفین کا کہنا تھا کہ شوبیز شخصیات کو عوامی مقامات پر اپنے رویے کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جبکہ دیگر افراد نے اخلاقی اقدار کے تناظر میں اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ صارفین کا کہنا تھا کہ سیلیبریٹیز نے شرم و حیا بیچ کھائی ہے، یہ حد سے زیادہ گر گئی ہے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ پاکستان کے نامور گلوکار راحت فتح علی خان کے گھر خوشیوں نے دستک دے دی۔ ان کی بیٹی کا نکاح سادگی اور وقار کے ساتھ انجام پا گیا، جس کی خبر سامنے آتے ہی مداحوں کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق نکاح کی تقریب انتہائی سادہ رکھی گئی، جس میں صرف قریبی عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ راحت فتح علی خان نے کسی بڑی تقریب یا نمائش کے بجائے خاندانی روایات اور سادگی کو ترجیح دی، جو ان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ راحت فتح علی خان کی بیٹی کا نکاح ان کے قریبی عزیز کے بیٹے سے ہوا۔ خاندان کے افراد کے مطابق یہ رشتہ باہمی رضامندی اور خوشی سے طے پایا اور نکاح کی محفل نہایت پرسکون اور دعاؤں بھری رہی۔ اگرچہ اس خوشی کے موقع پر میڈیا سے فاصلہ رکھا گیا، تاہم شوبز اور موسیقی کے حلقوں میں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی۔ مداحوں کا کہنا ہے کہ راحت فتح علی خان نے ہمیشہ اپنی ذاتی زندگی کو نجی رکھا اور یہی وجہ ہے کہ یہ خوشی بھی خاموشی سے منائی گئی۔ ہم بھی راحت فتح علی خان اور ان کے خاندان کو اس نئی زندگی کے آغاز پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رنویر سنگھ کی فلم دھرندر اور کراچی کا لیاری، اسکرین کہانی یا ذاتی تاریخ کی جھلک۔ بالی ووڈ اداکار رنویر سنگھ ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئے ہیں، تاہم اس بار وجہ صرف ان کی نئی فلم نہیں بلکہ اس سے جڑی ایک دلچسپ ثقافتی اور تاریخی کہانی ہے۔ فلم دھرندر میں رنویر سنگھ ایک بھارتی خفیہ ایجنٹ جسکریت سنگھ رنگی کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف ایک خفیہ مشن کے لیے کراچی کے علاقے لیاری پہنچتا ہے۔ فلم کی کہانی کے مطابق رنویر سنگھ کا کردار روزگار کی تلاش میں آنے والے ایک بلوچ نوجوان کے روپ میں کراچی داخل ہوتا ہے، جس نے ناظرین اور ناقدین کو چونکا دیا ہے۔ یہی پہلو فلم کے سب سے زیادہ زیر بحث عناصر میں شامل ہو چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حقیقی زندگی میں بھی رنویر سنگھ کا تعلق ایک سندھی خاندان سے ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کا اصل نام رنویر سنگھ بھاونانی ہے۔
اور ان کے والدین کا خاندان 1947 کی تقسیم کے بعد کراچی سے ممبئی منتقل ہوا تھا۔ یوں فلم میں کراچی سے جڑی کہانی کہیں نہ کہیں رنویر سنگھ کی اپنی خاندانی تاریخ سے بھی جڑی محسوس ہوتی ہے۔ رنویر سنگھ متعدد مواقعوں پر اپنی سندھی ثقافت پر فخر کا اظہار کر چکے ہیں۔ وہ سندھی زبان، روایتی کھانوں اور ثقافت سے اپنی محبت کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ اداکار کے مطابق بھاونانی کا ایک طویل نام ہونے کے باعث انہوں نے فلمی دنیا میں صرف رنویر سنگھ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ ان کے خاندان میں سکھ وراثت بھی شامل ہے۔ 2021 میں رنویر سنگھ نے سوشل میڈیا پر اپنے پسندیدہ سندھی کھانوں جیسے سندھی کڑھائی، چاول اور بھنڈی کا ذکر کیا تھا۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر بھی اٹلی کے جھیل کومو میں سندھی روایات کے مطابق رسومات ادا کر کے اپنی ثقافتی جڑوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ یوں فلم دھرندر میں رنویر سنگھ کا کراچی آنا محض ایک اسکرپٹ کا حصہ نہیں لگتا، بلکہ یہ ان کی شناخت، تاریخ اور ثقافتی وراثت کی بازگشت بھی سناتا ہے، جو فلم کو ناظرین کے لیے مزید دلچسپ بنا رہا ہے۔ آخرکار جمع تقسیم کا ایسا انجام آیا کہ ناظرین کی آنکھیں نم اور دل خوش ہو گئے۔ ہم ٹی وی کا مقبول پرائم ٹائم ڈرامہ جمع تقسیم آج اپنے شاندار گرینڈ فائنل کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اس ڈرامے نے پاکستان ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی حقیقت سے قریب کہانی کی بدولت خوب داد سمیٹی۔ ڈرامے میں ماورا حسین اور طلحہ چودھری کی جوڑی کو بے حد پسند کیا گیا، جبکہ کہانی مشترکہ خاندانی نظام کے مسائل اور جذبات کے گرد گھومتی رہی۔ یہ ڈرامہ ثروت نذیر نے تحریر کیا، علی حسن نے ڈائریکٹ کیا اور ایم ڈی پروڈکشن نے پروڈیوس کیا۔ آخری قسط میں خاندان کے تمام افراد نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا، ایک دوسرے کو معاف کیا اور مثبت انداز میں آگے بڑھنے کا وعدہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین کو اختتام بے حد پسند آیا۔ سوشل میڈیا پر مداحوں نے زبردست رد عمل دیا۔ کسی نے اسے حالیہ برسوں کا بہترین پاکستانی ڈرامہ قرار دیا تو کسی نے کہا کہ ذیشان کو بھی معاف کیا جانا چاہیے تھا۔ ایک ناظر نے بہن بھائیوں کے واٹس ایپ سین کو حقیقت کے قریب قرار دیا، جبکہ ایک اور نے لکھا کہ تمام کردار اپنے بہترین روپ میں سامنے آئے۔ جمع تقسیم نے ثابت کر دیا کہ مضبوط کہانی اور حقیقی رشتے آج بھی ناظرین کے دل جیت سکتے ہیں۔